दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सर्टनली प्रोग्राम में सबसे पहले सैलाब के हवाले से बात करेंगे, जिसका जोर आहिस्ता आहिस्ता सिंध की तरफ जाते हुए टूट रहा है, लेकिन खतरा और खदशा अभी भी बरकरार है। तवक्को और उम्मीद पूरी कौम की, खासतौर पर सिंध की, यही है कि सिंध में इससे ज़्यादा तबाही ना फैले और जितनी हो चुकी है तबाही उसको कंट्रोल किया जाए। इस वक्त तक सैलाबी आफत से जितनी तबाही हुई है उसे कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी कल लगवा दी थी, लेकिन इस इमरजेंसी के लगवाने का फ़ायदा क्या हुआ? हमने कल भी यही सवाल किया था। मुतालबा था ज़रई इमरजेंसी का बिलावल भुट्टो सरदारी का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लगा तो दी, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस सवाल का जवाब आज भी प्रोग्राम में हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त तो जो तबाही फैल चुकी है, मुतासरीन तो जो हैं सो हैं, जो जानों की हलाकतें हुई हैं, जानों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, वो तो खैर है ही, लेकिन इसका जो आफ्टर मार्थ होगा, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, इसके जो रिपरकशंस होंगे पाकिस्तान की मईशत पे, वो अभी से देखने में आ गए हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है, ज़रूरी अजनास, रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें, गंदम, आटा, चावल, दालें वगैरह। दालें तो खैर हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चंद चीज़ें महंगी होती हैं तो जो इंपोर्ट करते हैं उनके भी राल टपकना शुरू हो जाते हैं, फिर वो भी चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो जो फूड बास्केट है आपकी, वो महंगी होना शुरू हो गई है, तो हुकूमत इसे कैसे कंट्रोल करेगी? जो एग्रीकल्चरल एंड क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है, क्या उसमें महंगाई को भी टैकल किया जाएगा? सैलाब के हवाले से इस पे बात करेंगे। पॉलिटिकल डिस्कशन भी रहेगी। पॉलिटिकल डिस्कशन में कल रात एक बार फिर इमरान खान का ट्वीट आया है जो बड़ा अफसोसनाक है, और उसमें जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इन तमाम ट्वीट्स का बोझ बर्दाश्त कर पाएगी? जो कि लग रहा है कि नहीं कर पा रही। लेकिन इन्हीं ट्वीट्स के बोझ के तले पीटीआई ने सितंबर में पेशावर में जलसे का ऐलान भी कर दिया। एक तरफ पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं, ख़त भी लिख रहे हैं, और ख़ासतौर पर वो रहनुमा जो 9 मई की सज़ाएँ पा चुके हैं, वो ख़त लिख रहे हैं कि सब कुछ छोड़ दें और इस वक्त सिर्फ सैलाब पे फोकस करें। लेकिन साथ ही अलीमा खान की ज़बान से, अली अमीन गंडापुर की ज़बान से ये सुनने को मिल रहा है कि नहीं, जलसा करना है पेशावर में सितंबर के आखिर में। तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद करनी है या सियासी जलसे करने हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस क्या है? फिर पीटीआई ने आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वहाँ से भी इस्तीफ़े दे दिए हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी पीटीआई के लिए काम कर रही है? क्या ये प्रेशर बिल्ड कर सकती है पीएमएलएन एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के अमेरिकन न्यूज़पेपर है द डिप्लोमैट, उसने एक खबर लिखी है, एक आर्टिकल लिखा है, और वो कहता है कि जी पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर को नुकसान पहुँच रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से। केपी हुकूमत चाहती है कि जो कल अदम ग्रुप्स हैं दहशतगर्द, उनसे मुज़ाकरात किए जाएं, जबकि रियासत की विफाक की ये पॉलिसी नहीं है। इसको पीटीआई कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? एंड देन इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया और उन्होंने 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया है अपने पैगाम में, और उन्होंने कतर पे होने वाले हमले को अमरीकी ऑपरेशन से उन्होंने एनालॉजी दी है कि जिस तरह अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को टेक आउट किया था, हमने उसी तरह कतर में हमास को टेक आउट करने की कोशिश की है। क्या ये कोई सिमिली, कोई एनालॉजी बनती है? और इसराइली वज़ीर आज़म का 2 बार पाकिस्तान का जिक्र करना मकसद क्या है? इन सारे मामलात पे बात करेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को। इसके लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं सैयदा शहला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब पीटीआई के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और एमएनए भी हैं, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब विफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं और पीएमएलएन के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। सैयदा साहिबा, पहला सवाल मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। ज़र इमरजेंसी का बिलावल भुट्टो मुतालबा कर रहे थे, फ़ायदा है जो वज़ीर आज़म शहबाज ने अब लगा दी है, और इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका 2 तरह से इसके फ़ायदे हैं, और इसका बहुत लगाना ज़रूरी था, क्योंकि पहले भी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें लास्ट ईयर भी जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े थे हमारे किसानों को और सबको। और फिर कुछ हमारी मसाइल भी ऐसे हैं कि आईएमएफ और ये सब मसाइल, उससे भी हमारे किसानों को मुसलसल मसला है। अब ज़रूरी इमरजेंसी जो है, देखें, एक तो हमारी खड़ी फसलें ख़ास तौर पर चावल की जो है तबाह हुई हैं, फिर जो हमारे गोदाम वगैरह थे उनके भी वो भी ज़ेरे आब आ गए, गंदम आपकी जो है बर्बाद हो गई। तो ये सूरत हाल देखते हुए
ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی کافی عرصے تک وہ جو زمین ہے وہ اس میں پانی رہے گا اور اس میں فصل اگانے والی سہولیات نہیں ہوں گی. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو کہ جو یہ کام انجام دیتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ہے کہ ہم ان کو انسینٹیو دیں, ان کے جو بلز ہیں یوٹیلیٹی, اس کے علاوہ جو ان کو سپورٹ مل سکتی ہے گندم میں, کھاد میں اور ان سب چیزوں میں, کھاد میں, بیج میں, جو بھی چیز ہے ان سب میں, فرٹیلائزر کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, اس سب میں ہم ایک سپورٹ پروگرام دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک 7 سال کی محنت سے, 3 سال 8 مہینے تو کچھ رک گئے تھے پروگرام, ایک وہ بنایا ہے منصوبہ جس کو ریچارج پاکستان کہتے ہیں. اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ سارا اگر ہم کریں تو یہ تقریباً $70 بلین کا پروجیکٹ ہے جس میں مختلف کنٹریز کی بھی ہمیں سپورٹ ہے اور مختلف فاؤنڈیشنز کی. اس کے اکارڈنگ اگر ہم کریں گے تو ہمیں ساری توجہ اپنی زراعت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ہمیں چیزوں پہ دیں گے. تو ہمیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ افیکٹیز کو ایڈریس کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اینڈ کنزیومر ہے جو ڈائریکٹ افیکٹی نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ افیکٹی ہے, جو مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے, تو کیا یہ زرعی ایمرجنسی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک الگ بات ہے. جیسے رمضان آتے ہی جو ہے نا پوری دنیا میں تو عید سے پہلے جو ہے لوگ سیل اور سب کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہیں وہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پورے وقت. لیکن تو اب اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. بالکل تمام صوبوں کو اس کو اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ افیکٹیز کے ساتھ بھی اس وقت حرکتیں کر رہے ہیں ان پہ کڑی نظر. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صوبہ افیکٹ ہوا ہے وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اتر کر رہے ہیں اور سب مل کر کام. برسر عمیر صاحب, اس پہ آپ کا بھی مجھے کمنٹ چاہیے کہ آپ کے نزدیک جو زرعی ماحولیاتی موسمیاتی ایمرجنسی لگائی ہے وزیر اعظم شہباز نے, اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا صرف یہ بلاول بھٹو کی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ اس کا کوئی آن گراؤنڈ فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا, پی ٹی آئی نے کرنا کیا ہے؟ کیا جلسے کرنے ہیں سیلاب زدگان کے دوران ان کے درمیان, یا پھر مدد کرنی ہے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک زرعی ایمرجنسی کا تعلق ہے, دیکھیں زرعی ایمرجنسی تو نیڈ آف دا ڈے ہے. سیلاب آیا تو اب آئے ہیں, مگر کیا کسان کے جو حالات ہیں وہ کیا بہتری کی طرف ہیں؟ عمران خان کی حکومت کے بعد جو ہم نے زراعت کے شعبے میں ڈکلائن دیکھا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 2200 ارب روپے خالی 2 سیزن میں کسان نے گندم کی مد میں لوز کیے ہیں. اس وقت چاول کی کھڑی فصل تباہ ہو گئی جو بنیادی طور پہ کیش کراپ تھی, جس پہ نہ صرف کسان نے کمانا تھا بلکہ ملک پاکستان نے فورن ایکسچینج ارن کرنا تھا. پچھلے سال ہم نے $4 بلین کی خالی چاول کی ایکسپورٹ کی, جو کہ ہم نہیں کر پائیں گے. اب اناؤنسمنٹ کی حد تک تو ارادہ بڑا اچھا نظر آتا ہے, مگر دیکھیں کیا آئی ایم ایف انہیں یہ کرنے دے گا؟ کیونکہ دیکھیں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ زرعی ایمرجنسی صحیح سینس میں نافذ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں کو سبسیڈائز کھاد دیں گے. کیا کھادوں کی سبسڈی دینے دے گی آئی ایم ایف؟ آئی ایم ایف نے تو سپورٹ پرائس پہ گندم نہیں خریدنے دی, جس کی وجہ سے یہ کسان کا نقصان ہوا. تو بہت سارے ابھی جو ہے نا سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ نے دکھانے پڑیں گے کہ وہ کس طرح سے لیگلی اور اپنی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشن انہوں نے انکر کی ہوئے ہیں اس کے درمیان میں سے کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں گے. تو ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ جو زرعی ایمرجنسی ہے پولیٹیکل اناؤنسمنٹ ہے, ناٹ مور دین دیٹ. دیکھیں اس کو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا. سیکنڈلی دیکھیں ابھی جو صورتحال ہے, اگر زرعی ایمرجنسی کو خالی پولیٹیکل اناؤنسمنٹ تک رہی تو پھر بھی خطرناک ہے. دیکھیں صرف 1 سال کے اندر 1.5 کروڑ اضافی پاکستانی سطح غربت کے نیچے گیا ہے, 10.5 کروڑ یہ ہو گیا. اور اس سیلاب کے بعد اگر خدا نخواستہ اور جو کہ اکانومسٹ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 50% آف دا پاپولیشن بلو پاورٹی لائن جا سکتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو افریقن ممالک کے آج حالات ہیں ہم ان کے صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا سارا اکنامک ماڈل کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور یہ سبسڈیز انکارپوریٹ کرنی پڑیں گی, کیونکہ ان سبسڈیز کے بغیر, ان انیشیٹو کے بغیر نہ کسان دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ملک کو بھی بہت بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی, دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت نہ اس وقت سندھ میں ہے نہ پنجاب میں ہے, فار نون ریزن 8 فروری کے الیکشن میں جو ہوا. ہماری رسپانسبلٹی ہے کے پی کے کی حد تک. کے پی کے میں فلڈز کا
ٹائم اوور ہو چکا ہے. جو ریسکیو آپریشن کرنا تھا KPK گورنمنٹ کر چکی. وہاں جو نقصانات تھے ان کا تخمینہ لگانا, کمپنسیشن, ٹوٹے ہوئے گھروں کی دینا, زخمیوں کو, فوت شدگان کی کمپنسیشن, وہ سارا ورک آؤٹ کر کے گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر لی ہے. ہمارے اینڈ پہ اس طرح سے کوئی کام بقایا نہیں. باقی سائیڈ بائی سائیڈ دیکھیں پولیٹیکل. تو آپ تسلیم کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب, کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ PTI صرف ایک صوبے کی جماعت بن کے رہ گئی ہے, کہ صرف KP کی حد تک ہم محدود ہو کے رہ گئے, کہ ہمارا جلسہ جو ہے وہ قومی نوعیت کا نہیں, وہ صرف ایک علاقے کی نوعیت کا ہے, ایک علاقائی سیاست کی نوعیت کا ہے؟ نمبر ون. نمبر ٹو, دوسرا سوال بھی ساتھ ہی لے لیں سر تاکہ دونوں کا جواب ہو جائے. سر اس وقت قومی ماحول سوگ کا ہے نا, اس وقت قومی ماحول آفت کا ہے, تو اس آفت کے قومی ماحول میں زیب نہیں دیتا نا کہ جلسے جلوس کیے جائیں سر؟ دیکھیں جلسہ جلوس کراچی کر رہے ہوتے, لاہور کر رہے ہوتے, سمجھ آتی کہ انسینسٹیوٹی ہے. پشاور میں جلسے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں ایک دوسری کلیمٹی کا سامنا ہے جو اس وقت ملٹری آپریشن کی صورت میں, جو بار بار عمران خان صاحب اپنے ٹویٹس کے ذریعے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو کیوں خطرات میں ڈال رہے ہیں. اس وقت باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. KPK کی گورنمنٹ کتنے لوگوں کو پر منتھ اس وقت سٹائپنڈ دے رہی ہے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. ایک بڑی ایمرجنسی ایٹ کارڈ ہے. اگر اس پولیٹیکل ایشو کو پولیٹیکلی ہینڈل نہیں کرتی, کیا PTI اپنی گورنمنٹ میں رہنے کا جسٹیفیکیشن عوام کو دے سکتی ہے؟ تو وہ بھی جلسہ اس وقت ضرورت ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ انگیج کرے, اپنے معاملات سب کے سامنے رکھے. جو عمران خان کا ڈرونز کے بارے میں سٹانس ہے, آپریشن کے بارے میں سٹانس ہے, وہ کھل کے سب کے سامنے رکھا. رائٹ, اسی پر ڈپلومیٹ نے آج آرٹیکل بھی لکھا ہے, آگے چل کے بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے پیشنس کا, آپ نے تحمل کے ساتھ, تسلی کے ساتھ دونوں کی گفتگو سنی. ایک تو مجھے جواب دیجئے کہ زرعی اور موسمیاتی ایمرجنسی کا فائدہ کیا ہوگا؟ اپریشیٹ دونوں نے کیا ہے لیکن اپریہنشنز بیرسٹر صاحب نے زیادہ دی ہیں. بہت شکریہ غریدہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. بنیادی طور پہ کل 10:30 بجے کابینہ کا اجلاس تھا اور میں اس میں موجود تھا. پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اوپننگ جو ان کے ریمارکس تھے, اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے میجر عدنان شہید میں جو انہوں نے جنازے میں شرکت کی اس کے حوالے سے گفتگو کی. جو ان کی فیملی کا ایک عزم اور حوصلہ تھا, ان کے والد کا, ان کی پوری فیملی کا قابل احترام, ان کے ان لاز, ان کی بہنیں, تو عزم اور حوصلے کا ایک پیکر تھی. تو اس سے دل ہمارا رنجیدہ بھی بہت ہوا. ایک بہت خوبصورت نوجوان پاکستان آرمی کا ایک بڑا تگڑا اور بہادر افسر, لیکن اس نے اپنی جان اپنے وطن کے لیے دی. لیکن اس حوصلے کو دیکھ کے اور سن کے تو ہمارا بھی مورال بڑا بلند ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حوصلہ جو ہے وہ پوری قوم کو حوصلہ دے رہا ہے. اور دہشت گردی کی جنگ میں فوج پاکستان کے ایک سپاہی اور ایک افسر کا وہی حوصلہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو موضوع جس پہ انہوں نے بات کی وہ سیلاب تھا, اور سیلاب سے جو تباہی اس وقت ہوئی ہے, اور اس میں کوئی ہمارا یہ ڈیفرینشیٹ ہم نہیں کرتے کہ پنجاب میں کتنی ہوئی ہے اور KP میں کتنی ہوئی ہے, یا ہماری ذمہ داری پنجاب کی ہے اور KP میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. اور ابھی سندھ میں ظاہر ہے 5 نات کراس کر کے سیلاب وہاں پہ داخل ہو رہا تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے بتایا. تو تمام ممبران جو ہیں کیبنٹ کے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی. اور اس کے بعد جو ہمارے کلائمیٹ کے منسٹر تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے جن چیلنجز کا ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنے بتایا کہ کیا اس وقت سچویشن ہے. اس پہ یہ فیصلہ کیا گیا, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ سب اتفاق کرتے ہیں تو دونوں چیزوں کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے اور کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے. ساری کابینہ نے اس سے اتفاق کیا اور یہ اعلان کیا گیا. اب یہ ایمرجنسی دونوں والوں سے کیا ہے, مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب کی وجہ سے جس قدر نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ لگانا, وہ جانی ہو وہ مالی ہو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ زراعت, دیکھیں زراعت ملک کا بیک بون ہے. اس وقت جو کھڑی فصلیں ہیں, اور خاص طور پر اس میں زیادہ تباہی پنجاب میں آئی ہے کیونکہ یہ فصلیں زیادہ پنجاب یہاں پہ کاشت چونکہ زیادہ ہوتی ہے, وہ گنا ہے, چاول ہیں, کاٹن, کہ اس وقت جو ہمارا تخمینہ تھا کہ ان علاقوں سے اتنی جو ہے پروڈکشن آئے گی, اب سیلاب کی وجہ سے اس میں کتنی تباہی ہوئی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہمارا بہت بڑا کنسرن ہے کہ ہماری جو غذائی جو ضروریات ہیں وہ گندم سے پوری ہوتی ہیں, اور آگے چند ہفتوں بعد ابھی گندم کی بجائی شروع ہونی ہے. کیا اس وقت تک ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنی پنجاب کی اور دیگر صوبوں کی بھی زمین کو اس قابل بنا سکیں سیلاب کے بعد کہ پراپر ٹائم پہ گندم کی بجائی ہو؟ اگر اس میں تاخیر ہوئی تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو غذائی قلت کا سامنا ہے. اور اس چیز کو کیٹر اور کاؤنٹر کرنے کے لیے سارے صوبوں کی
जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो CM साहब की सरबराही में जितने भी हमारे CM हैं सूबों के, इंशाल्लाह इस इमरजेंसी के तहत हम कार्रवाई करेंगे फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारी जिम्मेदारी हम अदा करेंगे। तो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने गुजार दिया है सैलाब, तो हम तो इस वक्त क्लियर हो चुके हैं। नहीं देखें, अच्छा दूसरी बात मैं क्लाइमेट की बात कर लूँ, आलमी तौर पर भी पाकिस्तान में जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, इनसे अगले साल ये कहा जा रहा है कि 20 से 25% बारिशें ज़्यादा होंगी। अगर ऐसा हुआ तो सैलाब की आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे अपने आप को से ज़्यादा का सैलाब होगा जो इस साल इसको हमने कैसे बचाना है अपने आप को, उसके लिए जो है वो क्लाइमेटिक इमरजेंसी। अब जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं इसका फायदा होगा, इस इमरजेंसी का फायदा होगा। इमरजेंसी मींस कि ये दोनों चीज़ें इज एट टॉप प्रायोरिटी। ठीक नहीं, लेकिन आप ठीक प्रायोरिटी तो आपने बना ली, ऑन पेपर बना ली या इन मीटिंग नहीं, ऑन पेपर नहीं, इसके लिए मीटिंग बना ली या इन सेशन बना ली ही चीज़ें शुरू होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि इनकी फील्ड के ऊपर इनकी इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग जो है ये भी शुरू हो चुकी है। इंश्योर करेगी कि ज़राई किल्लत पैदा ना हो, ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो। 100% करेगी जी, इसी के लिए तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं। नहीं, अभी इस वक्त इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो ज़ेरे आब है, और ये टेक्निकल होता है, कोई पॉलिटिकल असेसमेंट तो मैं करना नहीं चाहता। असेसमेंट वगैरह नहीं आई अभी तक हुकूमत के पास? आई हैं, लेकिन ज़ाहिर है सबको क्लब होना है ना। अभी अजला के हिसाब से हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके साथ हमारी जो PDMAs हैं वो भी काम कर रही हैं, वो भी असेसमेंट कर रही हैं। लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा? नहीं, इस तरह देखें ना, आप इस पे ना जाए ना आप, क्योंकि ये कोई बात नहीं है ना। मैं कहूँ जनाब 4000 एकड़ अराजी जो है और पता लगे कि वो 4 लाख है, तो ये अभी कुछ जिलों के हिसाब से भी 20 लाख एकड़ से ज्यादा डूब चुकी है। वो कह रहे हैं 20 लाख एकड़ से ज्यादा डूब। ये सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ ना, सिर्फ पंजाब की। PTI तो फिगर्स देगी, ज़ाहिर है वो जो उनके पास मालूमात हैं ज़रूर दें अपने सूबे के हवाले से, वो भी हम डाटा लेंगे। आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं बैरिस्टर उमर साहब? मैं वो कह रहा हूँ कि जो वो कह रहे हैं ना पानी गुजर गया है, पानी तो गुजर गया है, लेकिन पानी जहाँ से गुजरा है, जहाँ पे जो उसने तबाही की है, उसकी असेसमेंट और उसकी रिहेबिलिटेशन तो करनी है ना। हम सो तो नहीं जाएंगे कि पानी गुजर गया जनाब, दरिया में चला गया या पंजाब में आ गया, पंजाब से गुजर के सिंध में चला गया, मैं सो जाऊँ? नहीं, उससे कितना नुकसान हुआ। लेकिन वो जो दूसरा मसला हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशन से डिस्प्लेसमेंट हुई हुई है। वो अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं इसलिए हम जलसा करना चाह रहे हैं। मैं आपको अर्ज करता हूँ जी, इमरान खान साहब का जो है ना सबसे बड़ा डिलेमा क्या है कि वो सियासी ट्रैक से उतर गए, एक दूसरे ट्रैक पे चढ़ गए हैं। सियासी ट्रैक जो होता है ना, उसके अंदर आप सियासत करते हैं, उसके अंदर मामलात को आगे लेके चलने की बात होती है और पाकिस्तान को बहैसियत एक रियासत सपोर्ट करने की बात होती है। बेस लाइन सियासत की ये है। उनकी सियासत इस वक्त क्या है, जो कि मैंने कहा सियासत नहीं है, रियासत से टकराव है, रियासती इदारों के साथ टकराव है। वो ठीक भी कर रहे होंगे तो उन्होंने उनके खिलाफ बातें करनी है। PTI के कुछ लोग बहुत, मैं समझता हूँ कि मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि वो सियासत को सियासी अंदाज से करने की बात करते हैं। मैं अगर नाम लूँगा कि कौन कौन से लोग जो हैं इस सैनिटी को प्रिवेल करते हैं, तो इनके अपने लोग उन लोगों को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, लिहाजा मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन बैरिस्टर उमर है उन लोगों में, बैरिस्टर उमर उस ग्रुप में शामिल है। अब कोई लेकिन आपने नाम ले दिया, मेरे सामने बैठे हैं, तो आप चाहते हैं कि जो इनके मजबूरी थी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनके पीछे पड़ेंगे। आप शाम को या कल इनको फोन करके पूछिएगा कि अगर कोई ने कहेगा तो अच्छा, इनकी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, सिस्टम आगे बढ़े। बहुत मेजॉरिटी 80% चलें, 80% लोग ऐसे हैं। मेरा तो चूंकि उनसे बरह रास्त वास्ता है ना। अगली बात सुनो ना, मैं उस पर आता हूँ। इस वक्त मुल्क में सैलाब है। इनके जो सोशल मीडिया पे जो इनके एक्टिविस्ट बैठे हैं वो तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात क्यों नहीं होते। आपको पता है, आप भी सोशल मीडिया देखती हैं, उनकी तो कोई खैर लिमिट ही नहीं है। बहरहाल ऑपरेशन पे मैं जल्दी से बात कर देता हूँ। KP में, पाकिस्तान भर में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये मैं आपको बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, टारगेटेड ऑपरेशंस उन इलाकों में जहाँ दहशतगर्द मौजूद हैं या फलां जगह के ऊपर जाके कार्रवाई करने वाले हैं, उन इलाकों में ऑपरेशन है। और वो हमें लोकल इंफॉर्मेशन प्लस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उसकी बुनियाद के ऊपर, मेरी ज़रा मुकम्मल करने दें, जवाब आपको मिल जाएगा कि जो हमें लोकल इंफॉर्मेशन आती है और जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आती है सिक्योरिटी के इदारों को, उस बुनियाद के ऊपर ख़ास इलाकों में उन दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। अब जो मैंने मेजर अदनान शहीद की बात की, अब देखिए किस जमा मर्दी के साथ, उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी, उन्होंने मुकाबला किया। अब उन टेररिस्ट का मुकाबला ना करें, उन्हें फूलों के हार डालें। और जिन उन्होंने कहा जी सैलाब की आड़ में, मैं एक जुमला कह दूँ, अगर तो दहशतगर्दों ने सैलाबज़दा इलाकों में अपने हथियार फेंक के इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बंदूकें उठाई हुई हैं
اور وہ ابھی بھی اپنی مذموم کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو یقیناً ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی. اسی نوٹ پہ مجھے ایک بریک لینے دیں, واپس آئیں گے بیرسٹر عمیر صاحب سے اسی کا جواب لیتے ہیں, سیدہ شہلا سے بھی یہی گفتگو کرتے ہیں, مزید سوال بھی کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر عمیر صاحب کیا کہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب کے بیان پہ؟ ہاں دیکھیں آپریشن آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے وہ ہر کسی کو سمجھ آتی ہے. وہ تو اسلام آباد کے اندر بھی شاید چل رہا ہو, پتہ چل جائے کہ جی فلاں سیکٹر میں فلاں عمارت میں بندہ بیٹھا ہے, اس کے دہشت گرد ہے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے تو آپریشن ہو جائے گا, سمجھ آتی ہے. مگر بات ہے کہ گورنمنٹ جو عمران خان بات کر رہے ہیں, جب آپ آبادیاں ڈسپلیس کر رہے ہیں, دیکھیں کے پی کے کی اسمبلی کے فلور کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, باجوڑ نہیں کیسے نہیں ہوئے. دیکھیں باجوڑ کے 22,000 خاندانوں کا تقریر ہوئی, کے پی کے فلور آف دا اسمبلی پہ بات ہوئی نا. یہ کو میں ہوا میں تو بات نہیں کر رہا. وہ پھر کیسے ڈسپلیس ہو گئے؟ 22,000 کوئی انٹیلیجنس بیس آپریشن میں ہوتے ہیں یا کہ پورے کا پورا علاقہ خالی کرایا جاتا ہے؟ پھر پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے کہ آپریشن نہ کیا جائے, مارا نہ جائے ان دہشت گردوں کو, تو کیا کیا جائے؟ یہی لکھا ہے آج دا ڈپلومیٹ نے کہ پاکستان کی وار آن ٹیرر سفر کر رہی ہے کے پی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے. سر دیکھیں وار آن ٹیرر ہماری اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. ہم نے 22 ملٹری آپریشن کیے ہیں اور آج تک ہم دہشت گردی کو کلا کما نہیں کر سکے کیونکہ ہم میں وہ پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. وہ پولیٹیکل ول کب آئے گی؟ بات ہے کہ ہمیں ہر علاقے کی ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے وہ کے پی کے کی دہشت گردی کی وہ ڈائنامکس نہیں ہے. کے پی کے میں آپ کو جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ ڈائریکٹ ریاست کے اگینسٹ ایک مذہبی نعرہ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ڈائریکٹلی کون سپورٹ کر رہا ہے؟ انہیں افغانستان سپورٹ کر رہا ہے. آپ نے ہائی پاور ڈیلیگیشن بھی افغانستان بھیجا, چائنا کی موجودگی میں آپ نے باتیں کی, آپ نے حاصل پھر کیا کیا؟ بات ہے 2200 کلومیٹر کا ڈیورنٹ لائن ہے. کیا آپ اپنے نیبر کی ہاسٹیلٹی کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ آپ جب تک اپنے نیبر کے ساتھ اپنا فینس مینڈ نہیں کریں گے, جب تک معاملات سیدھے نہیں کریں گے, یہ تو دہشت گرد ادھر سے آئیں گے پلانگ کے پھر واپس چلے جائیں گے اور اسی قسم کی دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے. دیکھیں کے پی کے کی عوام نہیں چاہتی دہشت گردی, مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کے پی کے کی عوام کا کیا کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی جان و مال کا تحفظ ہو. آپ ہمارے گھر تو ہم سے خالی کرا لیں گے, بعد میں ہم 1.5 سال اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکیں, ہمارے کھیتوں پہ کوئی اور لوگ آ کے بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. اور دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ کو کوئی دہشت گردوں سے ہمدردی نہیں. کے پی کے کی گورنمنٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ جب اپنی عوام اپنے حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے تو پھر پی ٹی آئی کا حال بھی وہی ہوگا جو اے این پی کا حال ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے, آپ براڈر کنسنسس کریٹ کریں, آپ امپاور کریں کے پی کے کی گورنمنٹ کو. آپ کو پولیس, آپ کی ایف سی آپ کو سارے ٹارگیٹس اچیو کر کے دے گی, مگر ہم اس چیز کی طرف نہیں جا رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ علاقے بلاک آؤٹ کر لیں. اور بلاک آؤٹ کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں قرآن لے کے نکل آئیں, دوسرے معاملات ہو جائیں. کاٹلنگ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. مطلب وہ سارا بوجھ کس پہ ڈال رہا ہے؟ وہ کے پی کے کی گورنمنٹ پہ ڈال رہا ہے. تو آپ تھوڑا سا سینسیبلی ان چیزوں کو کریں. ونس اینڈ فار آل دہشت گردی کی جڑ اس ملک سے ختم ہونی چاہیے. ٹھیک رائٹ. سیدہ صاحبہ اسی پہ مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے کہ ایک طرف اسرائیلی پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں کہ جی قطر پہ حماس پہ جو ہم نے حملہ کیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے دہشت گردوں کے خلاف ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن نے اٹیک کیا تھا. تو انٹرنیشنل چیس بورڈ پہ پاکستان کے خلاف اس وقت یہ سازش کے ایک بیانیہ چل رہا ہے, لیکن ہمارے اپنے اندر اپنی جغرافیائی حدود میں دہشت گردی کے خلاف ڈویژن ہے. یہی لکھا ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسے فتنۃ الہندوستان ڈکلیئر کر دیا گیا تو کیا حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہم قاسم ہانیہ کو جو ہے دہشت گرد کہیں گے جو یونیفارم میں تھا, جس کو اس طرح مارا؟ کیا ہم حسن ان کو جو ہے دہشت گرد کہیں گے؟ تو یہ باتیں اسرائیل کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی ہیں. جس طرح کے غزہ میں ہم مناظر دیکھتے ہیں, جس طرح معصوم بچوں کے ساتھ, اور جس طرح وہاں پہ جو بھوک کے مناظر ہیں, جو وہاں پہ آبادیاں تباہ ہو گئیں, 1 لاکھ کے قریب اب تو ڈیتھ ٹول جا رہا ہے. تو اسرائیل کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. دوسری بات یہ پاکستان کی طرف, تو پاکستان کا تو مسئلہ ہے, روزانہ ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں. اور کچھ دن پہلے ہم نے کوئٹہ بلوچستان میں بلاسٹ بھی ہوا ہماری پولیٹیکل پارٹی پہ.
تو دہشت گرد ہی ہے، چاہے وہ مذہب کا سہارا لے یا خامخواہ جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا وہ دہشت گرد ہے. لیکن ڈویژن پھر آپ کے اندر ہے نا کہ جو صبح متاثر ہے سب سے زیادہ کے پی، وہ کہتا ہے بات کریں. اب کے پی باقی ریاست کی جو ہے ابھی پالیسی نیازی الگ ہے. صاحب نے کہا تو دیکھیے سندھ میں بھی بہت دہشت گردی تھی ایک زمانے میں. ہم نے جو ہے نا مدد لی، کیونکہ ہماری جو پولیس ہے چاہے وہ کے پی کی ہو، پنجاب کی ہو یا سندھ کی ہو، یہ دہشت گردوں کے اگینسٹ جو ہے نا ٹرینڈ نہیں ہے. پولیسنگ ایک الگ چیز ہے. ہم نے فوج رینجرز بلائی، آپریشنز ہوئے، سب ہوئے، لیکن ود دا سپورٹ آف پولیسنگ. تو ہمیں مستقل نظر آ رہا ہے کہ کتنے دہشت گردی کے اٹیک ہو رہے ہیں، چاہے وہ پولیس چوکیوں پہ ہوں کے پی میں یا سکھ برادری کے خلاف ہوں یا جس طرح سے. تو اس میں آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں میجر عدنان کی وہ شہید ہوئے، تو کیا وہ غلط لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا؟ کیا وہ غلط لوگوں کے خلاف لڑنے گئے تھے؟ یا وہاں پہ جو بلوچستان میں ایک ہفتے میں 3 میجر شہید ہوئے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ کیا وہ غلط لوگوں کے خلاف گئے تھے؟ اور یہ تو برسر عمر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ تو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی ختم کریں. وہ اس کا طریقہ کچھ اور بتا. دہشت گرد کو مار کے ہوگی نا ختم، جملوں سے تو نہیں ہوگی نا. آپ دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا سیکھیں. آپ دہشت گرد کو دہشت گرد کہنا سیکھیں. ان سے بہت دفعہ پاکستان گورنمنٹ مختلف ادوار میں بات کر چکی، بالکل مذاکرات کر چکی. انہوں نے ہر دفعہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ملٹری آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا، تو کرتے رہنا ہے نا. اگر وہ بھیس بدل کے آ رہے ہیں تو ہمیں بھی مختلف طریقے کرنے ہیں. ہم پہلے بڑا آپریشن کرتے تھے، اس سے مسئلہ ہوتا تھا. اب انٹیلیجنٹ بیسڈ ہو گیا، ٹارگیٹڈ ہو گیا، تو اس سے جو ہے اس کا دائرہ وسیع ہو گیا. جب دائرہ وسیع ہوگا، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا کہ فیسیلیٹیٹرز ہیں. ہمارا دہشت گرد ہماری شکل کا ہے، ہمارے ہی گھروں میں آ کے ہم بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنے کام کر جاتا ہے. تو یہ تو ہوگا پھر. درست. پروگرام میں ڈیبیٹ ابھی کنٹینیو تھا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. بڑی زبردست ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب، آج جب کہ پرائم منسٹر قطر میں تھے فار دی ایکسپریشن آف سولیڈیرٹی، تو ساتھ ہی اسرائیلی پرائم منسٹر نے پیغام جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نے قطر پہ وہی حملہ کیا ہے جو امریکہ نے پاکستان پہ کیا تھا، او بی ایل کو ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے. تو یہ انٹرنیشنل چیس بورڈ پہ پاکستان کے خلاف بھی بہت کچھ چل رہا ہے. دیکھیے، پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے جو پوزیشن اس وقت انٹرنیشنل چیس بورڈ پہ یا انٹرنیشنل ہاریزون پہ اٹین کر لی ہے، اس میں پاکستان جو ہے ظاہر ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ ہے اس وقت، اور پوری دنیا پاکستان کو ایک ڈفرینٹ پوزیشن پہ دیکھ رہی ہے. 10 مئی کے مارکہ حق کے بعد کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ اس خطے میں جو صرف ایک جملے میں کہوں گا کہ اس خطے میں جو انڈیا ایک اپنی ہیجمنی سمجھ کے بیٹھا ہوا تھا اور انڈرمائن کر رہا تھا پاکستان کی اسٹرینتھ کو اور پاکستان کی کمٹمنٹ کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی فورن پالیسی کو، وہ سارا 180 ڈگری پہ چینج ہو گیا. آج ساری دنیا آپ کے موقف مان رہی ہے، ساری دنیا آپ کی ملٹری جو اسٹرینتھ ہے اس کو مان رہی ہے، آپ کی ڈپلومیسی کو مان رہی ہے، آپ کے میڈیا کو مان رہی ہے. پرائم منسٹر نے جس طرح اس کیس کو ریپرزینٹ کیا، ہماری تمام سب نے مل کے، میں یہ کہوں گا بڑا اچھا اس کا ایک تاثر ہے. تو وہ ظاہر ہے پوائنٹ آف کنسرن سب کے لیے تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے. میں اس کو لنک کروں گا جو بیرسٹر عمیر صاحب نے بات کی ہے. مارکہ حق میں پوری قوم کھڑی تھی ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ. درست. آج جب بات ہو رہی ہے پاک سر زمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو بھی ایک جنگ ہے، یہ جنگ ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے. جو میں نے آپ کو بتایا، ابھی ہم میجر عدنان شہید کی بات کر رہے تھے اور شالہ رضا صاحبہ فرما رہی تھیں، یعنی اس سے پچھلے ماہ میں دیکھیں ایک ہفتے میں 3 میجرز کی ڈیتھ ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کتنے ہمارے ایف سی کے جوان، کتنے ہمارے فوج کے جوان، انٹیلیجنس کے، ایس ایس جی کے. تو یہ ایک جنگ ہے جو جاری ہے. اب اس کے خاتمے کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف قوم میں ڈویژن پیدا کر رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں نا، اچھا وہ مان رہے ہیں کہ جی دہشت گرد ہیں، یہ طریقہ کار میں یہ مکمل کر لوں، ایک اور پیراڈائم ہے تھاٹ پروسیس. پیراڈائم نہیں ہے، دس اے ڈویژن. دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ڈویژن. انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس ڈویژن سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا،
پی ٹی آئی کو بالکل کوئی غرض ڈائلاگ نہیں کریں نا، اس ہے ڈویژن کو بحیثیت کم ایک کرنے کے لیے ان سے ریاست ڈائلاگ کریں. وہ کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہنچا سکتے نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بات کی جناب کہ انہوں نے فرمایا کہ جی آپریشن کر کے دیکھ لیا. آپریشن کر کے دیکھ نہیں لیا. آپریشن کے ذریعے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا میاں نواز شریف کے دور میں. نواز بھی کیبنٹ ممبر تھا. یہ میٹنگ اس وقت بھی ہوتی تھی. پھر کیا ہوا تھا درمیان میں؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں ہو گیا تھا. پھر درمیان میں کیا ہوا تھا؟ درمیان میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے پھر گیٹ ویز کھولے دہشت گردوں کے لیے. دوبارہ انہیں دعوت دی. دوبارہ انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو آنے دیں. تو اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ ہوا ہے کہ جب دہشت گرد دوبارہ آج سے 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے پاکستان میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں. پاکستان کے آپ ذرا ڈیٹا نکال لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں آخری 2 سال 3 سال کا ڈیٹا نکال لیں. 1 سال میں کتنے دھماکے ہوتے تھے پاکستان میں؟ 0 پہ ریٹ چلا گیا تھا دہشت گردی. اور یہ وہ بات بالکل صحیح ہے کہ دہشت گرد وہ کوئی محبت کی بات کوئی مذاکرات کی بات سمجھتے ہیں. ظاہر ہے پھر ان کا کوئی ایجنڈا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک وہ ان کی اپنے ایجنڈا ہے انٹرنیشنل ایک بات میں ایڈ کروں. جی دیکھیے یہ جو ہم نے انڈیا کو جواب دیا اس سے اسرائیل کو بھی دکھ تو پہنچا ہے نا بہت. ان کے تیاری کے لیے تو دکھ تو انہیں پہنچا ہے. اسی لیے وہ ویڈیو پیغام میں پاکستان کا ذکر ہے. کسی نہ کسی دکھی دل کے ساتھ ہمیں تو نشانہ کریں گے. رائٹ. میں یہ کیونکہ آخری چند منٹ رہ گئے ہیں. بیرسٹر عمیر صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس ڈسپلیسمنٹ کا آج آپ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگ ڈسپلیس ہو گئے دہشت گردی کا شکار ہو گیا کے پی یہ پیدا کردہ بھی مسئلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگوں نے ان دہشت گردوں کو ریلیز کیا ان کو انوائٹ کیا پاکستان میں آنے کا. پاکستان میں جیلوں میں قید تھے ان کو ریلیز کر دیا آپ نے جانے دیا پھر انوائٹ کر دیا. اب خود ذمہ دار ہیں تو اب یہ رونا نہ روئیں سیاسی. اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں عمران خان کے دور میں کیا دہشت گردی کی لہر تھی. اگر جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دہشت گردی کی لہر اسی وقت زور پکڑ جاتی ہے. عمران خان کا 3 سالہ دور تو بالکل پرامن گزرا. دوسرا جس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کیوں یہ بھاگتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس کیوں نہیں پبلک کر دیتے. جس چیز کا الزام ہم پہ دے رہے ہیں ہمیں تو یہ چیز پچ کرنے کی کوشش کی. کیوں کس نے کرنے کی کوشش کرنے کی نیشنل اسمبلی میں باقاعدہ بریفنگ ہوئی. بریفنگ کن کو کی گئی؟ پارلیمنٹیرینز کو کی گئی. کن کی طرف سے کی گئی؟ ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے. اور کیا پروپوزل دیا گیا کہ کیوں ان کو لانا ضروری ہے. اور اس میں اعتراض کرنے والے کون تھے؟ پی ٹی آئی والے اعتراض کرنے والے تھے اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ. اعتراض ہوا وہ وہی معاملہ ٹھپ ہو گیا. بعد میں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. کل 2 دن پہلے حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی گئی ہے وہ آپ چلا دیں. اس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ کن لوگوں سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں جو ان کے مقصد کے لحاظ سے جن کو وہ گڈ سمجھتے ہیں اور جن کو بیڈ سمجھتے ہیں. دیکھیں گڈ اور بیڈ کی تفریق لانے والے کون تھے. اب آپ اس کو اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا ذمہ دار ہے دیکھیں یہ بڑا دہشت گردی سینسیٹیو ٹاپک ہے. اگر کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ میں انوالو ہے اور پاکستان کو اس کی وجہ سے خطرہ ہو رہا ہے تو بنائیں اس پہ جوڈیشل کمیشن تھورو انکوائری کریں اور ونس اینڈ فار آل چاہے وہ انسٹیٹیوشن سے ہو ادارے سے ہو سیاستدان ہو جو ہو اس پہ ذمہ داری فکس کریں. سر اسی نوٹ پہ بات کو روک دیجئے گا. میں کوئکلی کمنٹ لے لوں پروگرام مجھے کلوز کرنا ہے لیکن بنا دیں آپ جوڈیشل کمیشن اگر کسی نے ریلیز کیا ہے اور سب کو کٹہرے ملے ہیں. جوڈیشل کمیشن جی احسان اللہ احسان بنا دیں جوڈیشل کمیشن. میں آپ کو عرض کرتا ہوں جوڈیشل کمیشن بنانے کی اگر بات ہے تو عمران خان کے ایک ریاست مخالف ٹویٹ کے اوپر بن سکتا ہے اور بننا چاہیے. ایک ریاست مخالف چھوڑ دینا ایکسپینڈ نہ کریں. میں ایکسپینڈ نہیں کر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر الزام پہ بنا دیں. بھائی اسی ایک الزام کی بات نہیں ہے نا. ان کی ہر موو ریاست کے خلاف ہے. ان کی ہر موو ریاستی اداروں کے خلاف ہے. تو ہم ہفتے میں 2 کمیشن صرف پی ٹی آئی کی بیانات پہ اور ان کی ٹویٹوں پہ بناتے رہیں. رائٹ ٹھیک. اسی نوٹ پہ پروگرام کلوز کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بیرسٹر عمیر نیاز صاحب اور سید رضا صاحبہ. دیٹس ا ریپ. I'll see you inshallah Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.